अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। ईरान और अमेरिका के माबैन कामयाब मुज़ाकरात करा के वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वतन वापस आ चुके हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर जो कयास था वो ख़त्म हो गया है। आलमी जंग का ख़तरा भी फ़िलहाल दूर हो गया है और 60 दिन के लिए दुनिया की माशी उड़ान भी बेहतर हो गई है। मगर मुल्क जो है उसके अंदर मौशी हालत का अंदाज़ा इससे लगा लें कि मुसलसल कई बरसों से हम खसारे का बजट पेश कर रहे हैं। मईशत में बेहतरी ना होने की वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम है और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह मुंतखब हुकूमत को चलने ना देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PTI को मुतादिद बार मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं मगर कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं होती है। आज भी कौमी असम्बली के इजलास में तकरीर करते हुए शहबाज शरीफ ने ये कहा कि जिस तरह 2018 के इलेक्शन हुए और लोगों को एक पार्टी में जमा किया गया, अगर वो कानूनी हुकूमत थी तो 2024 के इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत भी कानूनी है। 2018 के इलेक्शन की तहकीकात कर लें, अगर उसमें 2018 के इलेक्शन में अगर भरपूर तौर पर वो जादूगरी नहीं हुई और बक्से नहीं भरे गए और पट्टे पहनाकर लोगों को इस्लामाबाद नहीं लाया गया और धमकियां दी गईं, 2018 के इलेक्शन उठा के देख लें। अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जनाब स्पीकर। और अगर इनको बहुत शौक है तहकीकात का तो 2018 से शुरू करते हैं, उसके बाद 2024 के इलेक्शन में भी हम आ जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। मगर यहाँ पे सवाल ये है कि वज़ीर आज़म का अपोजिशन को जवाब क्या इस चीज़ की जस्टिफिकेशन है कि 2018 में आपने मैंडेट चुराया और 2024 में हमने चुरा लिया? क्या ये बयान इस बात का भी जवाज़ फराहम करता है कि आइंदा इलेक्शन कोई और सियासी जमात अगर मैनेज कर ले तो वो भी कानूनी हुकूमत होगी? क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में अब एक ख्वाब ही रह जाएगा? क्या कवानीन बगैर पढ़े इस तरीके से पास होंगे कि जिस तरह टेली कम्युनिकेशन वाला बिल पास हो गया? क्या आईनी तरमीम ऐसे ही पास होती रहेंगी कि जिससे इदारों को या दीवार के साथ लगाया जाता रहा, या फिर उनका दायरा इख्तियार इतना वसी कर दिया जाए कि बाकी इदारों के इख्तियारात महदूद हो जाएं? क्या कानून साजी में गरीब के लिए कोई जगह नहीं रहेगी और हुकूमत की इक्तिसादी रिपोर्ट ये कहेगी कि 8,500 रुपये माहाना कमाने वाला शख्स गरीब नहीं है? क्या सियासी जमातों को पॉलिटिकल स्पेस ना देने, मुकदमात में कैद करने और सज़ाएं देने से मुल्क मजबूत हो जाएगा और तरक्की की राह हमवार हो जाएगी? इस सारी सियासी बहरान की सूरत हाल पर फुल स्टॉप कब और कैसे लगेगा, इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कमर इस्लाम राजा साहब ने, इनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रज़ा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी होगी। दोनों का फ़िलहाल बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हम पॉलिटिकल भी डिस्कशन करेंगे लेकिन आज एक बड़ा तारीख़ी मौका भी है, अच्छा मौका भी है शैला साहिबा, क्योंकि जो ईरानी सदर हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं। बड़ा मुख्तसर सा दौरा है, कल अनाउंस किया गया, तस्दीक भी हो गई। और इस डेलीगेशन में जिसमें जिन्होंने रिसीव किया वज़ीर आज़म तो थे ही थे, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी मौजूद थे। हाउ इम्पॉर्टेंट आप समझती हैं कि इट इज़ राइट नाउ जो अभी ये दौरा हुआ है इस मौके पे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और मैं ये समझती हूँ कि मसूद पज़ेश्कियान साहब का आना पाकिस्तान में इस बात की दलील है कि पाकिस्तान ने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया, अपना मजहबी फरीज़ा जो है उसको निभाया और जारहे को रोका और मजलूम का साथ देते हुए उसकी बात पूरी दुनिया के सामने रखी, खड़े रहे। और वहाँ पर वहाँ की आवाम ने, वहाँ के असेंबली ने, सब ने मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और अमेरिका जो जंग शुरू कर दी थी ट्रंप ने, जिसमें अमेरिका की अवाम, अमेरिका की पार्टीज, अमेरिका के चर्च उनके साथ नहीं थे और ट्रंप को ये महंगा पड़ा। और हमने ट्रंप को भी, हमने का मतलब है पाकिस्तान ने ट्रंप को भी जो है वो एक हद तक रखा और उसके बाद ये कहने पे मजबूर हो गए सब लोग कि पाकिस्तान का किरदार बहुत जबरदस्त है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज शुक्रिया अदा करने के लिए मसूद पज़ेश्कियान आए हैं और मुख्तसर दौरा ऑफ कोर्स के आज 7 मुहर्रम है और कल 8 और जाहिर है कि
امام حسین کی شہادت کا جو ہے وہ اشرا چل رہا ہے، تو لیکن پھر بھی وہ اظہار تشکر کے لیے آئے، اور یہی وجہ ہے کہ پورا پاکستان میں سمجھتی ہوں کہ، اور پورا پاکستان کیا تمام مسلم دنیا آج جتنا فخر کرے ایران کو، ایران کے جذبے پہ اور پاکستان کے طریقے پہ، وہ کم ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ قومیں ثابت کرتی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو، کہ آپ کو کس وقت کیا کرنا ہے۔ اور آج جو ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز، کاش یہ لوگ بھی ہوتے ایک پیج پہ، پی ٹی آئی والے بھی، تو ان کی بھی جو بھی قیادت ہے باہر ہے، جیلے ویلے پاکستان میں ہوتی رہتی ہیں، ان کو اس موقع پہ ہونا چاہیے تھا کہ ملک کی بہت عزت افزائی ہوئی ہے۔ ٹھیک، یعنی کہ ایک اچھا موقع تھا۔ راجہ صاحب ویسے باقاعدہ طور پہ وہ اب ان سے پوچھوں گی تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی انوائٹ نہیں کیا، انویٹیشن نہیں دیا، حالانکہ شہلا صاحبہ نے کہا کہ ان کا ہونا ضروری تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آج موقع نہیں ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ آج موقع نہیں پولیٹیکل بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا۔ ہاں، اگر وہ کھڑے رہتے تو بالکل ان کو سے بات بھی کی جاتی کہ آئیے آپ ساتھ آئیے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ آج یہ بڑا ظاہر ہے کہ اہم دورہ ہے، رائٹ آفٹر جو زیورک کا دورہ وائنڈ اپ کیا، وزیر اعظم بھی پہنچے ملک میں واپس، فیلڈ مارشل بھی پہنچے، اور 21 توپوں کی باقاعدہ طور پہ سلامی پیش کی گئی جب ایرانی صدر پزشکیان صاحب، ڈاکٹر صاحب جب آئے ہیں، لینڈ کیے ہیں، بڑا اچھا انہوں نے استقبال جو ہے پاکستان نے ان کو دیا ہے۔ شہلا صاحبہ نے بھی جیسے فرمایا کہ جسٹ ٹو تھینک پاکستان وہ یہاں پہ پہنچے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم کوئی توقع رکھیں کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایران اور وہ پاکستان کے تعلقات جو گزشتہ کچھ سالوں میں اوور دا ڈیکیڈز ہم نے دیکھے ہیں، اس سے بہتری اور مزید دیکھی جائے گی؟ یہ بالکل، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ دورہ ہے، صرف شکریہ کے لحاظ سے نہیں، شکریہ تو چلیں ایک اس کے ضمنی ایک پہلو ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات پچھلے عرصے میں آپ دیکھیں کہ وہ جو انڈیا کے ساتھ ایران کی ایک ٹائم میں ذرا زیادہ ہو گئی تھی لگاوٹ، تو اس کے بعد جب یہ جنگ آئی اور اسرائیل کے ساتھ بھارت نے پینگیں بڑھائیں، تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی، اور اس مشکل ترین صورتحال میں ایران کو اس کا احساس ہوا، اور جس طریقے سے پھر پاکستان نے ان معاملات کو سلجھانے کے لیے ایران کا کانفیڈنس برقرار رکھ کے کیا، مذاکرات کو کامیاب بنایا، تو اس کے بعد اس کی امپورٹنس ویسے تو تاریخی طور پہ آپ ملی حوالے سے دیکھ لیں یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اب معاشی طور پر ایک بہت بڑا جو ڈیولپمنٹ کا ایک خوشحالی کا راستہ کھلے گا انشاءاللہ، کہ پاکستان کو جو چونکہ افغانستان کی طرف سے تو سینٹرل ایشیا میں ایکسیس کا بھی مسائل باوجود اتنی لمبی کاوشوں کے، کوششوں کے، افغان گورنمنٹ کے ساتھ جو ہیں وہ بھرپور کوشش کے ناکام رہا افغانستان کے حالات کی وجہ سے، تو سینٹرل ایشین اوپننگ کے حوالے سے، ہمارے فیول کرائسس کے حوالے سے، بالخصوص گیس کے حوالے سے، چونکہ باقی جو ہیں گلف کی کنٹریز ان کے پاس پیٹرول تو ہے، یعنی پیٹرول ڈیزل، لیکن گیس کے حوالے سے ایک تو جغرافیائی پروکسیمیٹی بھی ضروری ہوتی ہے، قطر سے تو آپ ٹینکر کے ذریعے گیس لا سکتے ہیں، پائپ لائن سے نہیں، تو یہ بھی ایک پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہوگی، اور پھر ایک ہمسایہ ملک کا اور جو باقی امپورٹنس ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن تجارت کے حوالے سے، فیول انرجیز کے حوالے سے یہ دورہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ جو ریزلٹس کا حامل ہوگا انشاءاللہ۔ وہ کہ ابھی کوئی ایسی چیز سامنے تو نہیں آئی، لیکن جو ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جو ایک دیکھ رہے ہیں، وہ بالخصوص جب پابندیاں ہٹ جائیں گی اس پہ جو اقوام متحدہ کی پابندیاں تھیں دیگر، اور پھر ایران کو بھی ظاہر ہے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے ایسی جو پاکستان فراہم کر سکتا ہے، بارٹر ٹریڈ کے حوالے سے، فیول، یہ ساری چیزوں کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہو۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ پرماننٹلی یا فلی تو سینکشنز ابھی اس پہ ریموو نہیں ہوئے، لیکن ٹیمپرری طور پر پارشلی ویور جو ہے وہ ایران کو یو ایس کی طرف سے دیا گیا ہے، وچ مینس کہ اٹس اے گڈ سائن۔ 60 دن کے روڈ میپ میں اگر یہ مکمل طور پر سینکشنز دور ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، تو پاکستان کے لیے جیسے کہ ہم وی کین فور سی دیٹ کی اچھی چیز ہوگی۔ پنجوتا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ پنجوتا صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایران
کہ صدر کا دورہ بھی ہے, پاکستان کی واہ بھی ہوئی ہے, پاکستان نے ایک بڑے اچھے انداز میں میڈیشن کا کردار بھی ادا کیا ہے اور دنیا کو بتایا بھی ہے کہ ہم پیس میکرز بھی ہیں اور ہم پیس سیورز بھی ہیں. بہت شکریہ, بڑی نوازش. دیکھیں پاکستان کی جہاں پر تعریف ہوگی یقیناً پوری قوم اس کو سرائے گی کہ پاکستان کا موقف کسی جگہ پر کسی حوالے سے, چاہے میڈیٹر کے طور پر یا کسی جنگی محاذ کے اوپر, پاکستان کا نام جو ہے وہ, اس کا سر جو ہے وہ بلند ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ گفتگو کرنا بھی لازم ہے کہ پاکستان کے اندرونی جو محاذ ہیں, پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کا معاملہ ہے, چاہے افغانستان کے ساتھ معاملہ ہو, ڈاکٹر یاسمین راشد کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جا رہا ہے, اعجاز چودھری کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جا رہا ہے, عمران خان کو روزانہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے, مختلف میرے اوپر دہشت گردی کے مقدمات, مجھے دہشت گرد بنایا ہوا ہے. تو یہ جو سلسلہ پاکستان کے اندر امن کے حوالے سے, پاکستان کے اندر معیشت کے حوالے سے, پاکستان کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی کے حوالے سے, پاکستان کے اندر عام عوام کی جو بہتری ہے اس کے حوالے سے, وہ ابھی تک اس میں کوئی کامیابی نظر نہیں آئی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ کامیابی بھی ہونی چاہیے. اب دیکھیں بجٹ ریسنٹلی جو گزر رہا ہے, اس بجٹ کے اندر ایک چیز بھی مجھے دکھائیں کہ عام آدمی کے لیے کیا دیا گیا ہے. یعنی اگر آپ نے تنخواہوں کے اوپر ٹیکس کی چھوٹ دی ہے 1,80,000 سے اوپر, کیونکہ آج ویلکم میں, آج ٹو ویلکم ڈاکٹر پزشکیان, بلاول صاحب واز دیئر, ظاہر ہے کہ سب لوگ ایک سٹیک ہولڈر جتنے بھی تھے موجود تھے. آپ لوگوں کو کوئی دعوت نامہ موصول نہیں ہوا؟ آپ لوگوں کو وزیر اعظم نے کہا بھی ہے کہ آج کا دن نہیں ہے یہ سیاست والا. ویسے تو نہیں, دیکھیں بات سمپل ہے. آپ بات کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب کو بلایا ہے, وزیر اعظم صاحب کو بلایا ہے, تو یہ یہاں پر عمران خان صاحب نے ہونا تھا, کیونکہ عوام نے ووٹ 8 فروری کو عمران خان صاحب کو دیا, اور عمران خان صاحب تمام جگہوں کے اوپر پاکستان کو لیڈ کر رہے ہوتے. آج دیکھیں نا, بے شک آپ کا رول امن کے حوالے سے, لیکن آپ کا ساتھ کریکٹر کیا ہے کہ آپ ڈیل کے تحت آپ نے کیسز ختم کرایا, پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ لوٹا. تو اس بات کو بھی ضرور ذکر غور ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہاں عمران خان نے ہونا تھا, جس کو آج پابند سلاسل رکھ کے جیل میں آج ان کی بہنیں پھر ملاقات کے لیے ڈالا, جیل کے باہر کھڑی ہیں, لیکن ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی, نہ بہنوں کو, نہ وکلاء کو, نہ رفقا کو. ہر ہفتے وہ جاتی ہیں ملاقات کی اجازت کے لیے, لیکن نہیں دیا جا. کہتے ہیں جی کہ ہم اوپر سے جو حکم ہوگا اس کے مطابق معاملات کو چلائیں گے, ہم آئین اور قانون کو نہیں مانتے, ہم جو عدالتوں کے احکامات ہیں ان کو نہیں مانتے. ہمارا جو ہے ہمارا دل ہوگا تو ملاقات ہوگی, ہمارا دل نہیں ہوگا تو نہیں ملاقات ہوگی. یہاں تک کہ وکالت ناموں پر دستخط کرانے کے لیے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹروین کیا, تب جا کر اتنے عرصے کے بعد, مہینوں کے بعد جا کر, بار بار 5 دفعہ گئے, جانے کے بعد وکالت ناموں کے اوپر دستخط ہوئے کہ آپ اپیل کا حق رکھتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جڑواں شہروں میں دو مختلف, بلکہ جڑواں نہیں, 2 مختلف مناظر آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے میں ملے ہیں. ایک طرف آپ خوش ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو رہی ہے, لیکن دوسری طرف آپ ناراضگی کا بھی اظہار کر رہے ہیں. اچھا پنجوتا صاحب, میں اس سے تھوڑا سا, کیونکہ آپ نے ووٹس کی بات کی, سبجیکٹ کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جاتے ہیں. شہلا صاحبہ, یہ جو وزیر اعظم صاحب نے آج کہا, پیشکش کی کہ مذاکرات ایک دفعہ پھر کرتے ہیں, پہلے بھی متعدد بار مذاکرات کی بات کر چکے ہیں, ٹھیک ہے ہم انٹرنیشنلی وے فلائنگ ہائی, لیکن جو انٹرنل معاملہ تھا وہ ڈسکس کرنا بھی ضروری ہے. آج اسمبلی پہ فلور پہ انہوں نے کہا کہ اگر 2018 کے الیکشن ٹھیک تھے اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت بھی قانونی تھی, تو پھر 2024 کے الیکشن کے بعد بننے والی بھی حکومت قانونی ہے. اب یہ وزیر اعظم صاحب کیا سمجھانا چاہ رہے تھے کہ 2018 کے الیکشن کو تو وہ خود کہتے رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, الیکشن چوری شدہ تھے, RTS بٹھایا گیا تھا, آپ لوگ کہتے رہے ہیں RTS بٹھایا گیا تھا, تو پھر ہم 2024 کے الیکشن کو کیسے دیکھیں وزیر اعظم کے؟ اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے الیکشن ہوتے ہیں, ابھی گلگت بلتستان تازہ مثال ہے جہاں پہ ایک پارٹی کا وجود نہیں ہے, جیسے سنی اتحاد کونسل کا نہیں تھا لیکن ہانک دیا گیا تھا, تو ابھی وہاں پہ لوگوں نے جا کے جوائن کیا. پھر آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ایک سب کو دے دی گئی, جبکہ آپ نے خود ہی دیکھا. لیکن ملک کو آگے چلنا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ابھی ہماری جمہوریت بالکل ہوئی ہے نا, ہمارے ساتھ تو ہوتی ہے جتنی پارٹیاں بنی ہیں پاکستان میں. نہ بیٹھے, آپ کا بن چکے وزیر اعلیٰ. ایک منٹ, پاکستان میں
شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ختم کر کے جتنی پولیٹیکل پارٹیز بنائی گئی ہیں وہ اس لیے بنائی گئی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ختم کیا جا سکے، لیکن وہ ختم نہیں ہو سکی کیونکہ ہمارے پاس آئین ہے، اور آئین کے بغیر آپ نہ کوئی آئین بنا سکتا ہے، نہ اس کو خراب ضرور کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ آئین جو ہے اس کو ہم نے بہتر کیا، اس کو جو ہے بھٹو صاحب جو چاہتے تھے کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ کیا اور صوبوں کے حقوق ملے اور 58(2) کا خاتمہ ہوا۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں کتنی جمہوریت ہے کتنی نہیں ہے۔ 2018 میں ان کو لانے والے کون تھے، پھر ان سے پیچھا جو ہے کس طرح چھڑایا گیا، یہ سب کو پتا ہے۔ ان کے بل کیسے پاس ہوتے تھے، ان کے لیڈر نے بتایا کہ فون کیا کرتے آج تھے کیسے ہوتے تو پھر بل پاس ہوتے تھے۔ آج ایسے نہیں ہوتے، آج ایسے نہیں ہوتے۔ اور میں پارلیمنٹری 2024 ایڈوائزری کے، اچھا کمیٹی میں ویسے آپ سے پوچھ رہی 2024 کے الیکشن سے آپ مطمئن ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ 2024 کے الیکشن میں کوئی دھاندلی؟ کون مطمئن نہیں، کوئی بھی تو پھر ایک جیسے ہوئے نا شلاپا، 2018 کے الیکشن بھی ایک جیسے ویسے تھے۔ ایک منٹ، 2018 کے بھی الیکشن غلط تھے، 2013 کا بھی آر او الیکشن تھا، اور 2008 کا بھی الیکشن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی ہمیں سیٹیں ملنی چاہیے تھی اتنی نہیں ملی، لیکن ہم نے کہا کہ ساری پارٹیز ہمیں مٹانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ہم نے 126 ممبر کے ساتھ 18ویں ترمیم کر کے دکھائی۔ تو میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اس ملک نے آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم سب تلام بھڑام کر کے بیٹھ جائیں گے تو اس ملک کی پارلیمنٹ کو ہمیشہ کے لیے تالا لگ جائے گا۔ آج پارلیمنٹ میں ہم بات کر سکتے ہیں، آج پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فائنینس بل تھا تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی فائنینس بل میں امینڈمنٹس تھیں، اور پھر انہوں نے یہ کہہ کے وڈرا کرائیں کہ یہ ہم نے چاہا تھا، یہ ہم نے کرایا۔ تو کاش یہ بھی بیٹھتے ٹھیک ہے، اور یہ بھی بہت کچھ وڈرا کرا لیتے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نیکسس بنا کے متحد ہونا ہے۔ جیسے ہم نے MRD بنائی تھی تو ہم نے یہ میسج دیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف اکٹھا کر کے استعمال کیا جائے، پولیٹیکل پارٹیز بھی آپ کے خلاف ہو سکتی ہیں، اور اسی کو ہم نے MRD بھی اسی کے تحت بنایا تھا۔ I got your point۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی الیکشن تسلی بخش نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی الیکشن تسلی بخش نہیں ہوئے ہیں۔ جی کے الیکشنز کا آپ نے حوالہ دیا، کمیشن کو بھی کرنا ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہی کو اکٹھا ہو کر، جیسے چیئرمین صاحب نے اپنی فرسٹ اسپیچ میں اسمبلی میں کہا تھا کہ پچھلی دفعہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے جب بھی مطمئن نہیں تھے اس الیکشن سے، اس سے پہلے بھی نہیں تھے، آج آپ مطمئن نہیں ہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیں، مل کے ہم مضبوط لیجسلیشن کریں۔ چلیں، I got your point۔ راجہ صاحب، یہ جو بات وزیر اعظم صاحب نے کی ہے، شہلا صاحبہ نے اپنی طرف سے اسے ایکسپلین کیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی بھی الیکشن جو ہیں وہ RO الیکشنز کہا، کسی الیکشن کو 2013 کے 2018 کے RTS بیٹھ گیا، پر آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ لوگ تو 2018 کے الیکشنز کو سرے سے مانتے نہیں ہیں، آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ دھاندلی کی زد میں آ کر حکومت بنی نا، تو پھر 2024 کے الیکشن کو بھی آپ اس طرح ہی مانتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو میں نہیں، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن دو چیزوں کو مکس کرنا اور دو چیزوں سے جو ہے وہ ایک نتیجہ نکالنا مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں، جس طرح شہلا صاحبہ نے کہا کہ پاکستان میں جتنے الیکشنز ہوئے اس میں الزام لگے، اور الزام ہارنے والوں کی طرف سے تو لگتے ہیں، بسا اوقات دلچسپ الزام اکثر اوقات جیتنے والوں کی طرف سے بھی لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹو رن ود دا ہیئر اینڈ ہنٹ ود دا ہاؤنڈ، تو یہ میں اب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن کسی الیکشن پہ اعتراض کرنا اور اس کو شفاف قرار نہ دینا اور یہ سمجھنا کہ اس الیکشن وہ ٹھیک نہیں تھا، اس میں یہ خرابیاں تھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آل ٹوگیدر آپ اس حکومت کو لیجٹمیٹ قرار دے دیں۔ لیکن 18 کے الیکشن میں ہمیں شکوے تھے، وزیر اعظم صاحب نے جیسے کہا ہمیں شکوے تھے، لیکن فلور آف دا ہاؤس میں کھڑے ہو کر اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نے، شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب آپ حکومت میں جناب وزیر اعظم، آپ ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں، میثاق معیشت کرتے ہیں، میثاق جمہوریت کرتے ہیں اور نئی روایات کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو یہ جو دو چیزوں کو لنکج ہے کہ چونکہ ہم نے 18 کے الیکشن میں کہا کہ جی یہاں پر زیادتیاں ہوئیں، یہاں پر جو ہے ہماری نہیں، اب آپ لوگ مانتے ہیں نا، اب ڈو یو اسٹل بلیو کہ 2018 کے الیکشن کی نہیں ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے آج جو کوسچن اٹھایا وہ یہ تھا کہ ایک بندہ یا ایک پارٹی کھڑی ہو کے
اس حکومت کو اللیجیٹمیٹ قرار دے رہی ہے. ٹھیک تو ہے. انہوں نے اس کی طرف ریفر کر کے کہا کہ اگر آج کی حکومت لیجیٹمیٹ نہیں ہے تو وہ بھی نہیں تھی. یعنی یہ ایک یعنی کہ آپ کہہ رہے کہ ایک طنزیہ انداز میں انہوں نے اپوزیشن کو کہا ہے کہ اگر آپ لوگ مانتے ہیں ایک دلیل دینے کا طریقہ ہے, ایک لاجک بلڈ کرنے کا طریقہ ہے. انہوں نے اس سینس میں کہا کہ اگر وہ نہیں ٹھیک تھے تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن اگر وہ ٹھیک تھے تو یہ بھی ٹھیک. تو یہ ایک انفرنس ڈرا کیا انہوں نے. باقی تو چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہیں کہ ہمیں اس وقت شکوے تھے, آج ان کو بھی شکوے ہوں گے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ کمیٹیاں چھوڑ دیں, آپ لیکن سر جمہوریت میں ایسے نہیں نہ ہوتا کہ اگر ٹھیک ہے اگر تسی نہیں کھیڑنا تو پھر ٹھیک ہے نہ کھیڑو, اسی پھر اپنی وکٹاں لا لینے ہیں. اس طرح نہیں نہ ہوتا جمہوریت میں ہوتا ہے کہ اگر 2018 کے الیکشن صحیح نہیں تھے تو نہیں, ہم نے 2024 کے الیکشن رگڈ نہیں کیے ہیں, ہم نے 2024 کے الیکشن میں ایسا کچھ نہیں کیا. لیکن انفارچونیٹلی 2024 کے انتخابات بھی وہ کچھ زیادہ اچھی دلیلیں نہیں ہیں اس کی پازیٹیو ہونے کی یا فری اینڈ فیئر ہونے کی. ایک بریک سے واپس آتے ہیں, یہ سوال پنجوتا صاحب سے بھی کرتے ہیں کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے. ویلکم بیک. پنجوتا صاحب, جو راجہ صاحب نے ہمیں اس کی سمری پیش کی ہے وزیر اعظم کے اس ایک سینٹنس کی یا تشریح دی ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سرکاسٹک یا ٹانٹنگ وے میں کہا کہ چلیں ٹھیک ہے اگر آپ مانتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن صحیح تھے تو پھر 2024 کے بھی اس حساب سے لیجیٹیمیٹ اور صحیح ہیں. اب آپ بتائیں کہ آپ تو واقعی مانتے نہیں ہیں کہ 2018 کے الیکشن رگڈ تھے, یا آپ لوگوں کی پارٹی میں لوگ جو ہیں وہ جہاز بھر بھر کے لائے گئے, تو پھر اس حساب سے تو آپ کا شکوہ نہیں بنتا وزیر اعظم سے بقول وزیر اعظم کے کہ 2024 کے الیکشن رگڈ تھے. دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو, دونوں کسی نہ کسی طریقے سے یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ جیتی ہے. میں جس حلقے سے الیکشن لڑا پی 71 سے, میرے اوپر جو ہے پی ٹی آئی سے ہارون تھے اور پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند تھے جو ان کے سیکٹری انفارمیشن ہے. انہوں نے خود کہا کہ نیچے پی ٹی آئی جیتی ہے, اور اوور آل انہوں نے کہا جی کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی میجورٹی کے اندر تھی, ان کا مینڈیٹ چھینا گیا. اور ہم سے تو لوگ سلام لینا ہی پسند نہیں کرتے کیونکہ ہم نون لیگ سے سلام لیتے ہیں, تو لوگ ہم سے بھی اس وجہ سے کتراتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو نون لیگ کے ساتھ سلام لیتا ہے وہ عوام میں اس کی جو پذیرائی ہے, جو اس کی مقبولیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تمام باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ جیتی ہے. 2018 کے اندر جو الیکشن ہوا اس الیکشن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ RTS بٹھایا گیا. خان صاحب کی جو سیٹیں تھی 30 سے 32 سیٹیں اس وجہ سے کم کی گئی تاکہ ایک حکومت جو ہے ان کی کمزور ہو, ہم اپنی مرضی سے جوڑ توڑ کر لیں. اور وہی ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ عدم اعتماد کے اندر انہوں نے کس طرح ایک آئینی حکومت کو گرایا, اور پیپلز پارٹی جو سندھ ہاؤس کے اندر منیاں لگاتی رہی, بھٹو کے جمہوریت کے نعرے, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے شہادت دی, سارا کچھ کیا. انہوں نے جس طرح اس کا جنازہ دفن کیا, وہ کہہ رہے ہیں کے پی میں الیکشن رگڈ ہوئے, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں, مولانا صاحب کہتے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں, بات بھی کرتے ہیں, مگر وہ آپ کے الیکشن سے مطمئن نہیں کے پی میں جو ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہوگا, اور اگر ہمارے موقف کے ساتھ کسی اتحادی کا موقف اٹیچ ہوتا ہے کہ واقعی جی پی ٹی آئی کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, تو یہ اس بات سے زیادہ اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے پی ٹی آئی نے دھاندلی کی ہے, وہ کہتے ہیں ہماری اپنے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. کے پی میں تو آپ کی حکومت بنی ہے. دیکھیں کے پی میں دھاندلی کے حوالے سے جو کہتے ہیں وہ ظاہری بات ہے ان کا ایک نیریٹو ہے. ہم آج بھی یہ چیلنج کرتے ہیں کہ کے پی میں جس حلقے سے آپ کہتے ہیں ہم فارم 45 لے کر آ جاتے ہیں, ہم ان کو چیلنج دیتے ہیں کہ آپ جس حلقے سے کہتے ہیں آپ فارم 45 لے کر آ جائیں, ہم اپنا لے کر آئے. چلے صاحبہ کیسے الیکشن جیتی کہ مخالف کو کھڑے ہی نہیں ہونے دیا, اس کے پیپرز ہی ریجیکٹ کر دیے گئے, اور ایوان کے اندر آ کے کہنا جی کہ میں خاتون اول ہوں یا 2 ہوں یا پتہ نہیں کیا ہے. اب سمپل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر قانون نہیں ہوگا نا, پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. ملٹی ٹرائل آپ بے شک قانون کے لیے آپ نئی سے نئی معاشی ٹیم لے کر آ جائیں, آپ وزیر خزانہ کو تبدیل کر دیں, جو مرضی یہ کر لیں, جب تک قانون نہیں ہوگا نا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. چلے لیکن بجوز صاحب اس میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اف یو بلیو کہ 2018 کے الیکشن میں آپ کو 30 سے 32 سیٹس ایز پر خان صاحب سٹائنس
कि कम मिली हैं, तो उस हिसाब से तो फिर आपको यू हैव टू अग्री विद नून लीग एंड पीपल्स पार्टी एंड रेस्ट ऑफ द पार्टीज एज वेल, कि नून लीग भी कह रही है कि हमारी सीटें कम है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हमें सीट्स कम मिली है, फिर तो आपको ये अग्री करना पड़ेगा, फिर बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहें बकौल वजीर आजम, नहीं, सिंपल फार्मूला है, उन्होंने कितनी सीटों के ऊपर चैलेंज किया हमारी तरह, बता दें कितने जगहों पर उन्होंने कहा जी फॉर्म 47 हैं इनके पास, मुझे दिखा दें। ठीक है, चले आप कह रहे हैं कि 47 और 45 के बीच में, लेकिन चले अब तो हुकूमत अलबत्ता बन गई है। शला साहिबा, ये जो हुकूमत बनी है अभी रिसेंटली भी जीबी में भी गवर्नमेंट आप लोग फॉर्म करने जा, यूँ लग रहा था जैसे आप लोग सिंपल मेजॉरिटी के साथ निकल जाएंगे। नून लीग ने बड़े गिले शिकवे किए, नून लीग ने यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया आप लोगों पे कि आप लोगों ने वहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी बेचा है, और कैंपेन आपकी बड़ी ज़बरदस्त रही है। ये मैं नहीं, नून लीग के लोग कह रहे हैं, ऑन रेकर्ड है, लेकिन वो गिले शिकवे करते हुए भी दिखाई दिए। कुछ लोगों ने तो ऑफ द रेकर्ड ये भी कहा कि 5 सीट्स तो हमने दे दी, कुछ दोस्तों ने ऐसे भी कहा। अब आप लोग वहाँ पर शिकवा कर रहे हैं कि एक ऐसी जमात जो पंजाब में नहीं चली, क्या जमात का नाम है, IPP। अब उस जमात में आज़ाद उम्मीदवार चले जाते हैं, और अब आप उस जमात के साथ कोलैबोरेशन में जा रहे हैं, नून लीग अपोजिशन में बैठ रही है। ये जमात कहाँ से आ गई जो पंजाब में नहीं चल सकी, वो जीबी में चल गई? अच्छा, पहले तो नईम साहब से मैं पूछना चाहती हूँ कि कोई एक रिकॉर्ड दिखा दे कि देही सिंध से जिस सीट से बीबी आसिफा ने इलेक्शन लड़ा था, कभी कोई इनका बंदा जीता हो। भाई वो खुद आया ही नहीं। रही बात कि उनको, आपको खातून अव्वल पे इतराज है, तो आपको तो वैसे खातून अव्वल चाहिए जो कि हीरे के कैरेट्स मांगती है कि इतने ये होने चाहिए, इतने के। तो आपको क्या कदर बेनजीर भुट्टो की बेटी की। गिलगित बल्तिस्तान में IPP बिल्कुल नहीं जीती, लेकिन 4 बंदे वहां चले गए, फिर बंदे तो गए, फिर वहां पे टेक्नोक्रेट की सीट जो है ना, वो कहते हैं सबको एक सबको एक जा ही नहीं सकते ना, जब वो एग्जिस्ट नहीं कर रही ना असेंबली में, कोई उनका एक बंदा उस प्लेटफॉर्म से जीत के नहीं आया वहां पे। फिर वो कहा जाता है ना, कोई शोर ना करे, सबको एक मिलेगा चाहे कुछ भी हो। इस तरह टेक्नोक्रेट की सीट दे दी गई। अच्छा। 4 पे अगर एक थी तो पीपल्स पार्टी को तो फिर ज्यादा मिलनी चाहिए थी। इसी तरह रिजर्व सीट की भी बांट की गई। बात यह है कि पाकिस्तान अभी तक उस तसल्लुत से आजाद नहीं हुआ। कोई शोर ना करे, सबको एक मिलेगा। एक मिनट, मैं कह रही हूँ ना, जिस तरह से दी गई है, तो वो फैक्ट्री जहां से जाली सियासतदान बनते हैं, चाहे वो एहतशाम ज़मीर जाके बनाए, पाशा जाके बनाए, या कोई बनाए, वो अभी बंद नहीं हुई है। उस फैक्ट्री से सियासतदान बनाए जा रहे हैं और इस तरह की चीजें की जा रही हैं। हमारी जद्दोजहद जो है वो ये फॉर्मर आबी चीफ के फरवरी के बयान के बाद कि मैं शला साहब सिर्फ लुकमा दे रही हूँ कि हम नॉन पॉलिटिकल है, ए पॉलिटिकल है, क्या कहते हैं, हाँ ए पॉलिटिकल है। उसके बाद भी आप कह रही है फैक्ट्री बंद नहीं हुई, स्टैम्प्स लग रही हैं। मुझे नहीं लगता, मैं टेंस नहीं लग रही, मैं ये समझा रही हूँ कि आज लोगों को हमारी जद्दोजहद समझ आ रही है। जैसे मुस्लिम उम्मा को ईरान का किरदार समझ आ रहा है, ऐसे आज लोगों को हमारी जद्दोजहद समझ आ रही है। उमैर नियाजी साहब भी वहीं थे और एक PTI को काफी सपोर्ट करते हैं, एक वहाँ पे जर्नलिस्ट भी वहीं थे। उन्होंने कहा सिर्फ कैंपेन पीपल्स पार्टी की थी। और पिछले इलेक्शन में, क्योंकि इन्होंने कश्मीर साहब लपेट दिया था, पिछले इलेक्शन में कश्मीर में धांधली हुई थी और ये जिस तरह जीते थे, ये उसके आदी हैं, ये रो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को भी जमहूरी जद्दोजहद की जरूरत है, पेशेंटली, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि जब सीधे रास्ता में रोड़े आ जाएं तो ये रोड़े कौन अटका रहा है, कैसे अटकाए जा रहे हैं, कितने ताकतवर हाथों से अटकाए जा रहे हैं। प्लीज तो आपको जो एक छोटा सा रोजन होता है ना, सुराख जो होता है अंधेरे में, जिससे रोशनी की किरण आ रही हो, जिद करके उसे बंद नहीं करना चाहिए। जद्दोजहद करके किसी तरह उस सुराख को बड़ा करें, सिर्फ एक शख्सियत पे ना अटक जाएं। पाकिस्तान में जमहूरियत लाने के लिए बहुत आगे बढ़ना होगा। ठीक है, बहुत आगे बढ़ना होगा मेरा ख्याल से। उसके लिए आपको काफी बस कुछ कहना नहीं चाह रही, लेकिन सबको बहुत कुछ, बस मैंने जो कहना था कह दिया ना। चले आपने कह दिया, आपने कहा पिलो ना तोड़े। हाँ ठीक है, चले। बाकी रही नून लीग के लोगों की बात, बाकी रही वहाँ पे नून लीग के लोगों की बात, वहाँ पे हारे हुए मजबूर बेचारे लोग गए थे, अपना अपना इजहार कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दी और अच्छी कैंपेन की। चले ठीक है राजा साहब, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे IPP के वो जो 4 बंदे गए हैं,
وہ آپ کے پاس بھی تو جا سکتے تھے, آپ لوگ بھی تو اس پوزیشن میں آ سکتے تھے. آپ بھی اس فیکٹری سے شکوہ کریں گے جس فیکٹری کا ذکر شعلہ صاحبہ نے کیا ہے؟ جی بالکل نہیں, میں دو ان غلط فہمیوں کا ذرا اس کو درستگی کر دوں. ایک ابھی آپ نے ابتدائیے میں کہا تھا 8,500 روپیہ غربت کا لکیر اور آمدنی اور غریب اور امیر. ہاں جی. تو یہ بنیادی طور پر سوشل سیکٹر کی امداد کے لیے لمٹ ہے. یہ کوئی جو پاورٹی لائن والی ہے وہ وہیں پہ ہے جو کوئی تقریباً آپ کی اقتصادی رپورٹ جو پیش ہوئی ہے نا اس کے اندر سر یہ درج ہے, میں نے جی بالکل اس کے اندر ہے, جسارت بالکل اس کے اندر ہے, لیکن یہ وہ لائن ہے جو سوشل سیکٹر کی امداد کے لیے. اچھا یہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے کہ امداد کے لیے کہ کتنے ہونے چاہیے. یہ 8,383 یا کچھ ایسا اماؤنٹ ہے. اچھا دوسری مطلب 200 روپے کے فرق سے وہ بندہ غریب ہوا کہ نہیں ہوا؟ سر مجھے پہلے تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دیا صاحب. نہیں, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہتے ہیں کہ جی ہم زکوٰۃ اس کو دیں گے جس کے پاس یہ ہوگا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی غریب نہیں ہے. وہ صرف اس کسی پروگرام کے حوالے سے وہ اس کا انڈیکیٹر ہے. باقی تو ویسے تو ظاہر ہے کہ 8,000 انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے غربت کی لائن کا, تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے ڈالرز میں. نہیں سر, وہ وہاں تک تو پاکستان گیا نہیں نا. وہاں تک تو پاکستان جاتا تو 44% خطۂ غربت سے لوگ نیچے زندگی گزارے, وچ از لائک 11 کروڑ سے اوپر. آپ لوگوں نے تو ویسے ہی انڈیکیشن جو دی ہیں وہ 7 کروڑ کی دی ہے. سر میں تو وہاں جا نہیں, یہاں پہ تو پورا سسٹم ہی چینج ہو جاتا ہے غربت کا. لیکن سر معذرت کے ساتھ ایک گزارش سن لیں, اگر 8,200 یا 300 جو بھی ہے, 200 کا فرق ہی پڑ گیا والے پہ, اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں نا زکوٰۃ یا وہ جو فنڈز ہیں اس کی لیجٹمیسی کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. چلے BISP سر, آپ مجھے 8,300 میں کوئی ایک وزیر پکڑ کے بتا دے جو اپنا پورا گھر چلا سکتا ہو. میرا خیال سے آج کل کے دور میں جو 50,000 کما رہا ہے نا, اس پر بھی مجھے لگتا ہے کہ صدقہ خیرات لگتی ہے, کیونکہ پورا نہیں ہو رہا کسی کا. خیر یہ موضوع بحث نہیں تھا. میں نے صرف وہ کلیریفیکیشن کی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اگر کہتا ہوں کہ میں یہ والی چیز اس گلی کے اس بندے کو دوں گا جو 200 روپیہ مہینے کا کماتا ہے, یعنی اس تو بھی غریب ہو گئے, غریب ہونے کی بھی کلاس ہے. میری گزارش سنیں نا, اس کو میں حقائق بیان کر رہا ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 200 سے اوپر والے غریب نہیں ہیں. میں نے صرف اپنی لمٹ. لیکن دوسری بات جو آپ نے IPP کا کوسچن پوچھا, دیکھیں IPP کا بھی شعلہ صاحبہ نے جو بات کہی, سنی اتحاد کونسل کی مثال دی, وہ ایک اور مثال تھی. وہ یہ تھی کہ ان کا سنگل آدمی الیکشن کنٹیسٹ ہی نہیں کیا تھا جو IPP پہ. جی بالکل نہیں کیا تھا, وڈرا کر گیا تھا. انہوں نے ان کے ایون پریزیڈنٹ نے اپنے ٹکٹ پہ کنٹیسٹ نہیں کیا تھا. یہاں پہ ایک بندہ البتہ کنٹیسٹ کیا ہے. جی اسمبلی میں ایگزسٹ کرنا چاہیے, ورنہ تو جماعت اسلامی نے بھی لڑا ہے نا الیکشن. جماعت اسلامی نے الیکشن لڑا ہے نا, بہت سی جگہوں پہ اسمبلی میں ایگزسٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ میری بات کائنڈلی سن لیں. میں اگر غلط ہوا تو کوئی ایسی ایشو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو IPP بنی, یہ سوال اٹھا تھا, یہ بنیادی طور پر مسلم لیگ نون کے اس فیصلے سے بنی جس کے تحت انہوں نے ٹرن کوٹس کو ٹکٹ نہیں دیے. وہ الیکٹیبلز تھے, وہ الیکشن جیتنے کی صلاحیت رکھتے تھے, لیکن ایک فیصلہ ہوا کہ جن لوگوں نے مشکل ٹائم میں یہ نون لیگ کی بی پارٹی بی پیر ہو گیا. میری گزارش اگر پوری بات سن لیں گے تو پھر ہوگا, ورنہ میں خاموش. جی سر. دیکھیں, مسلم لیگ نون نے ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیے جو الیکشن جیتتے آ رہے تھے, الیکٹیبلز تھے. اب ان کی چونکہ جگہ نہ مسلم لیگ نون میں نے اپنے ورکر کو ان کی جگہ ٹکٹ دے دیے, وہ الیکشن میں کھڑے ہوئے جب, تو ظاہر ہے ان کی پوزیشن تو تھی اپنی جس حلقے میں ہوتی ہے. تو انہوں نے چھتری لے لی IPP کی, ایک ظاہر ہے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جانا تھا. اب آپ اگر ریزلٹ کو بھی دیکھیں, ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ IPP تو تھی نہیں. حقیقت ہے کہ IPP گلگت بلتستان میں سیاسی طور پر, تنظیمی طور پر نہیں تھی, لیکن وہ جو الیکٹیبلز الیکشن لڑے وہ بہت سی جگہوں پہ دوسرے نمبر پہ آئے. آپ ریزلٹ اگر دیکھیں گے تو جیتے نہیں لیکن دوسرے نمبر پہ آئے. تو پھر وہ جو جیتے ہوئے لوگ تھے انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ اگر مسلم لیگ نون میں آتے تو مسلم لیگ نون میں تو ان کی جگہ فل تھی اگلے دفعہ الیکشن کے لیے. اسی طرح پیپلز پارٹی میں بھی, پیپلز پارٹی کے پاس اپنے کینڈیڈیٹ گو ہارے ہوئے لیکن موجود تھے, تو انہوں نے وہ تیسری جماعت
چلے میں کلیریفیکیشن چلے میں آپ کی کلیریفیکیشن پہ ایک بریک لینا چاہوں گی. بریک سے واپس آئیں گے, پنجوتا صاحب سے بھی ان کا موقف جانیں گے. بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے, یا پیپلز پارٹی کا موقف ہے شرح صاحبہ کا, کہ آئی پی پی جو ہے پنجوتا صاحب وہ ان کو توڑنے کے لیے لائی گئی, ٹھیک ویسے ہی جیسے باقی کنگز پارٹیز بنتی رہی ہیں پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے, فارورڈ بلاک بنے ہیں. نون لیگ کا یہ موقف ہے کہ نون لیگ کے بی پر پارٹی بولوں گی ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے 2018 کے الیکشنز کے بعد جو سچویشن بنی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے توڑنے کے لیے یہ بنائی گئی آئی پی پی 2024 کے الیکشن سے پہلے. آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے, اور یقیناً لگ رہا ہوگا, آپ مجھے بہتر بتا سکتے ہیں, کہ 2024 کے الیکشن سے پہلے اس پارٹی کے وجود کا آنا بننا, فواد چودھری جیسے لوگوں کا وہاں پر بیٹھ کے انکار کر دینا, تھوڑا سا ایکسپلین آپ ہی کر دیں. آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ آپ لوگوں کو ڈیمیج کرنے کے لیے بنی پارٹی؟ دیکھیں, شائلہ رضا صاحبہ کو بھی اور دوسرے ہمارے بھائی پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں, دونوں کو بڑا اچھی طرح پتہ ہے کہ کیسے جو ہے یہ آئی پی پی بنی تھی. آئی پی پی بننے کی وجہ یہی تھی کہ ایک اور پارٹی اس کو بنایا جائے, نون لیگ یا پیپل پارٹی سے ہٹ کے شاید اس کو دیا جائے, آگے کیا جائے اور لوگ اسے تسلیم کر لیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اٹھا کے ان سے پریس کانفرنس کروائی جاتی تھی, پھر اس کے بعد آئی پی پیز میں جا کر وہ بیٹھے ہوتے تھے آئی پی پی کے اندر. مجھے آئی پی پیز وہ دوسرا بھی یاد آتا ہے, چنیوٹ پاور پلانٹ والے جو آئی پی پیز ہیں, جو شریف خاندان کے ہیں, جو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں اربوں روپے ہڑپ کر رہے ہیں. نہیں, یہ استحکام پاکستان والا آئی پی پی ہے. جی, تو یہ استحکام پاکستان, یہ ملک کے اندر استحکام لانے کے لیے استحکام والی پارٹی بنانے کی کوشش کی گئی, لیکن عوام نے مسترد کر دیا. علیم خان خود جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ علی اعجاز بھٹر ہیں, میرے دوست ہیں, ایڈوکیٹ ہیں. پہلی دفعہ وہ الیکشن لڑے, خان صاحب کے پاس ہم گئے, اس نے کہا جی میں لڑنا چاہتا ہوں, خان صاحب نے کہا جا کے لڑو. وہاں یہ ڈسکس ہوا کہ علیم خان جو ہے نا یہ بڑا پیسے والا آدمی ہے, تو یہاں یہ تو بڑا پیسہ لگائے گا. عمران خان نے کہا کہ دیکھو اگر پیسے سے مقابلہ کرنا ہے نا تو شاید ہماری جماعت میں کوئی ایسا بندہ ہی نہ ہو کہ پیسے سے مقابلہ کرنا ہے, ہمارا ایک ورکر اسے مات دے گا. اور 18,000 سے وہ علی اعجاز بھٹر نے اس کو ہرایا. پھر فارم 47 کے مطابق اس کو وزیر بھی بنایا گیا, اور پھر ان کا دل تھا کہ ادھر اس کو حکومت بنا کے دیتے ہیں, لیکن وہ سارے ارادے ان کے ناکام ہو گئے. ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی نے بھی ادھر بجٹ کے حوالے سے پریشر بنایا کہ ہم بجٹ نہیں پاس کریں گے. بات چیت ہوئی ہوگی, گٹ مٹ لوگ کہہ رہے ہیں, عام عوام کہہ رہی ہے, صحافی حضرات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیل کے تحت پھر وہاں حکومت بھی لے لی, ادھر بجٹ بھی یہ پاس کریں گے, اور ترمیم کے اندر بھی جتنی ترمیمیں آگے آئیں گی ہر ایک میں زرداری صاحب پوری مہر لگائیں گے. کوئی غصہ یا کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے نا, یا ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ کا تو ایک ہی ہے, کیونکہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ جی بی الیکشن میں ملی نہیں نا. دیکھیں وہی بات ہے نا جو محترمہ کہہ رہی ہیں, پیپلز پارٹی سے یہ کہہ رہی ہے جی یہ فرما رہی ہیں کہ عمیر نعیمی صاحب نے کہا کہ ان کو کمپین کی اجازت تھی, یہ کمپین ان کی نظر آ رہی تھی, تو ہمیں تو اجازت سے نہیں تھی نظر, پھر کیا آنی تھی. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے روڑا ڈالا این او سی کا, ہمیں خود روک لیا گیا جب ہم گئے یہاں سے, جی بی داخل ہوئے پہلے چیک پوسٹ پہ, انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے. پوچھا کیوں, کہتے ہیں ہم خود ووٹر ہیں خان صاحب کے, پولیس والے, لیکن ہمیں اوپر سے حکم ہے کہ آپ کو کمپین کی اجازت نہیں. تو الیکشن تو وہی نہیں ہے. تیسری بات جو ہو رہی تھی 8500 روپے کی بات ہو رہی تھی, آئی تھنک سو, مجھے کوئی اس طرح کی آواز کان میں پڑی. ہاں جی, وہ کوئی 8300. ہاں جی, بات یہ ہے کہ 8500 روپے سے پی ایم ایل این کے کسی ایک چھوٹے سے رہنما نہ کوئی الیکشن جو لڑتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہیں کہ 8500 سے وہ پورا مہینہ گزارا کر کے دکھائے. اب آپ کو پتہ ہے 25,000 روپیہ ہر دکاندار کے اوپر انہوں نے فکس کرنے کا اس بجٹ کے اندر وہ کیا ہے کہ ہر دکاندار جو ہے وہ 2500 روپیہ جو ہے وہ 25,000 روپیہ دے گا, ادروائز اس کی دکان بند ہوگی. اب ایک بندہ جلیبی بناتا ہے, پکوڑوں والی دکان ہے, سموسوں والی دکان ہے, اس کی اتنی انکم ہی نہیں ہے, 25,000 وہ کدھر سے دے, پہلے ہی لوگ مر رہے ہیں, آپ مزید ان پہ بوجھ ڈال, آپ کو احساس نہیں ہے بند کمروں کے اندر ایسیوں کے اندر خود بیٹھے ہیں, آپ کو کیا پتہ 2500 سے کیا ملتا ہے. تائید کرتی ہوں کہ یہ تو خیر سرے سے ہی حکومت کی جو اقتصادی رپورٹ میں پیش کی گئی تھی, اس میں جب یہ بیان کیا گیا تھا تو بالکل ہی دیٹس جبرش ٹو می کہ یہ جو کرائٹیریا ڈسکس کیا تھا. لیکن آج یہ چونکہ موقف نہیں, شرح صاحبہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی کوکلی, شرح صاحبہ کیجیے گا, پنجوتا صاحب کی بات پہ آپ رسپونڈ کر رہی تھی.
देखिए, जीबी के इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग थी। वजीर आजम साहब जो हैं वो इलेक्शन शेड्यूल के बाद गए, वहाँ पे मिनिस्टर्स बैठे हुए थे और मैंने वहाँ पे 3 इलेक्शन की कैंपेन की है। कभी उसमें कोई एनओसी की जरूरत नहीं थी। रही बात ये कि हम ब्लैकमेल क्यों वो तो होते, राणा साहब कहते हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी एनओसी नहीं होती थी, नहीं होती थी, अभी पख डाली थी। तो मैं जो एक और बात कह रही हूँ कि चाहे वो वहाँ पे आईपीपी को जन्म दे, पीटीआई की तरह, कि जिस तरह पीटीआई को इधर से उधर से सब जगह से बंदे तोड़ के उनमें बिठाए गए थे, फिर इंसाफ धुलाई पाउडर से उन्हें साफ किया गया था, इसी तरह आईपीपी को बनाया गया और लेकिन वो आज तक मुस्तहकम नहीं हुई। पाकिस्तान को क्या इस्तेकाम देगी? अगर इस तरह करते रहे तो इस्तेकाम नहीं आएगा। तो हमारी तो मेजॉरिटी बिल्कुल क्लियर है, बल्कि उसको छीना गया है कुछ सीटों पे। तो हमें ब्लैकमेल की जरूरत नहीं थी, हुकूमत हमारी ही बनती। अगर ये बी टीम है नून लीग की, तो फिर सबको मालूम होना चाहिए कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नून लीग के नहीं हैं, जिसमें मुनज़्ज़ा हसन भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बी नहीं हैं। तो मैं नहीं समझती कि इसको बी टीम कह के गुडी गुडी बुक में अपने आप को बुक्स में अपने आप को गुडी गुडी करके शामिल किया जाए। ये इसी तरह है जैसे यहाँ पे पार्टीज बनती हैं, जैसे पीटीआई बनी, जैसे एमक्यूएम बनी, जैसे और बहुत सी पार्टीज बनी, उनको बनाया जाता है और ये मैं खेल चल रहा है, ये खेल चलता रहेगा। क्योंकि कुछ अरसे से हमारे यहाँ फैशन है कि हंग पार्लियामेंट आए तो उस हुकूमत को जो है बताया जाए कि बस ये उठे। बाप पार्टी भी तो बनी थी ना कि ये उठेंगे वो बैठ जाएंगे, वो उठेंगे ये बैठ जाएंगे, ये चीज करो वरना ये उठेंगे, इसको बिठा देंगे, हुकूमत खत्म हो जाएगी। कुछ अरसे से है हमारे यहाँ हंग पार्लियामेंट का रिवाज, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और लेकिन जीबी की कहानी भी कुछ शरा साहब मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि ज़रा डिप्टी स्पीकर नून लीग से हैं, मलिक रहमान साहब असेंबली स्पीकर पीपी के हैं, चीफ मिनिस्टर पीपी के लग रहे हैं। ज़ाहिर है कि एक मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है वो देखने में आ रहा है। अपोजिशन लीडर भी नून लीग के हैं और आईपीपी का भी हिस्सा इसमें डल गया है। बहरहाल तीनों का बहुत शुक्रिया। शला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कमर इस्लाम नज़र साहब थैंक यू सो मच। नईम हैदर पंजोता साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।